बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। आज 23 अगस्त इतवार का दिन है और बड़ी ही अहम मामलात पसे पर्दा शुरू हो चुके हैं। हालात में बड़ी तेज़ी से तब्दीली आ रही है, मुलाकातों पे मुलाकातें, खिचड़ियाँ पक रही हैं। कल का इंतहाई अहम दिन भी है इमरान खान के हवाले से, और इत्तेहादी जमातों का तौहीन अदालत में शहबाज शरीफ के खिलाफ बयानात में गवाही का हिस्सा बनने का ऐलान। पीपल्स पार्टी तहरीक अदम एतमाद से पहले जरदारी का इस्तीफ़ा, सदारत छोड़ने की तैयारी और फील्ड मार्शल की तरफ से क्या मामलात होंगे, फौज क्यों कंट्रोल लेती जा रही है। बरतानिया की एंट्री भी है, इसहाक डार की दौड़े भी हैं, लंदन प्लान पार्ट 2 और वज़ीर ख़ारजा से बराह रास्त मुलाकातें क्यों हैं, वहाँ क्यों बुलाया गया है। इमरान खान के तजवीज़ करदा अस्पताल में जो एंजियोग्राफी टेस्ट ना होने का मामला है, खान पिम्स में नहीं था, कहाँ था, सेफ हाउस था, क्या मामला था, ये भी तफसील। और चीन और तुर्की खुलकर जो ईरान की हमायत में आए, पाकिस्तानी ज़मीनी रास्तों से मुआशी मदद में फील्ड मार्शल दोबारा ईरान जाने की तैयारी कर रहे हैं, और साथ नूर खान एयरबेस, कराची मसूद एयरबेस पर 60 घंटों में बड़े तैयारों की आमद। तुर्की इसराइल की जंगी तैयारियां, जहाज आमने सामने, नेतन्याहू की धमकियां और ईरान का तुर्की का साथ। यहाँ पूरी गेम बदलने लगी है। सऊदीया की तरफ से ईरान को इस मक्का मुआहदे में दावत, और तहरीक इंसाफ की मुज़ाहमती तहरीक, पाकिस्तान के म्यांमार जैसे हालात जहां आर्मी चीफ तख्ता उलटने के बाद, सदर बनने के बाद 5 सूबे 7 में से खो बैठा, नौजवानों ने वहां हथियार उठाए। सिविल वॉर वाला मामला क्यों इतना खतरनाक है, मैं तफसील आपको बताता हूँ। कतर और कुवैत की मईशत डूबने की IMF ने आज रिपोर्ट जारी की है, और इसके अलावा जो ईरान के मुआशी जंग में शामिल ममालिक को वार्निंग भी, और रूस के साथ यूक्रेन की जंग में शुमाली कोरिया पहली बार ड्रोन फोर्स, रूस में मजीद दस्ते आए हैं। ये भी हालात है, अगर वक्त मिला इस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो इमरान खान का ज़ाहिर मामला इस वक्त इंतहाई अहम, कल बड़ा अहम दिन है, तौहीन अदालत केस है जिसकी दरख्वास्त का नंबर भी बड़ा इंटरेस्टिंग, 17 नशिस्तों का और फॉर्म 47 वाली, और 804 खान का कैदी नंबर। ये भी कुदरत का इत्तफाक है, लेकिन अब हुकूमती इत्तेहादी तौहीन अदालत में गवाही देने के लिए तैयार है। मोहसिन नकवी तहरीक इंसाफ को साफ साफ बता चुका है कि इस्टेब्लिशमेंट का और मोहसिन नकवी का इमरान खान के मामले में कोई हाल नहीं। एक किरदार ने, ये शरीफ ख़ानदान का काम था, जिसके बाद तहरीक इंसाफ ने, खान की बहनों ने मोहसिन नकवी का नाम नहीं लिया। मोहसिन नकवी इस वक्त पीपल्स पार्टी के साथ भी, आपको पता है, तहरीक इंसाफ की तरह अस्पताल मुंतकिली के मामले पर खुलकर साथ दे रहा है। बिलावल ने जो पार्लियामेंट के अंदर बाकायदा शहबाज शरीफ को चार्जशीट किया, और उससे भी बड़ी खबर जो तहरीक अदम एतमाद का हिस्सा बनने के लिए दोनों तरफ के मामला तैयार। एक तरफ आसिफ जरदारी के हवाले से बयान, अभी हामिद मीर ने भी गवाही दे दी कि ये ऐवान सदर छोड़ने पर तैयार है, दीगर सहाफ़ियों के बयान भी आए। लेकिन पीपल्स पार्टी के अहम रहनुमा से सिंध से मेरी खुद गुफ्तगू हुई, उन्होंने भी यही मिलती जुलती बातें की। और ज़ाहिर इस तरह की पहले भी अफवाहें आती नहीं हैं, लेकिन वजह इस दफ़ा क्या है, 28वीं तरमीम नए सूबों का जो मसवदा है वो तहरीर हो रहा है। एक तो ज़ाहिर है पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान की तकसीम है, फिर फील्ड मार्शल की सदारत का मामला भी है, इसीलिए फ़ौज को पिंडी में तैनात भी कर दिया गया है, 111 ब्रिगेड हरकत में आ सकती है। अब यहाँ सिंध की तकसीम की मुखालफत में देखें जो नए सूबे, जरदारी का कहना है कि पहले पंजाब से शुरू करें, सिंध को ना छेड़ें, वो अपनी सदारत तक कुर्बान करने के लिए तैयार है। यहाँ कौम परस्त जमातें जो इस्टेब्लिशमेंट के वहाँ सिंध के पानी पर अचानक देखें एहतजाज जो है वो अब तीसरा हफ्ता हो गया शुरू है। तीसरा हफ्ता वो जो फौजी नहरों का मंसूबा था, वहाँ कौम परस्त, अलहदगी पसंद, कम्युनिस्ट, किसान, सिंध यूनाइटेड पार्टी है, अवामी तहरीक है, वहाँ सिंध और अवामी जमहूरी पार्टी, ये सब के सब इकट्ठे हैं। वहाँ भी लॉन्ग मार्च का आगाज़ हो रहा है। उन्होंने बड़ी शाहराहों पर धरने दिए हैं, और हुकूमत दावा करी है कि अभी मुसवदा हमने तैयार नहीं किया, लेकिन इन्हें पता ही नहीं है, इन्हें तो उसको पता चलना जब ये हो जाएगा। पीपल्स पार्टी ने, जरदारी ने एक तरफ फील्ड मार्शल को सदारत पेश की है कि बन जाए सदर, सदारत छोड़ने पर तैयार है, लेकिन सिंध की तकसीम गवारा नहीं है। 28वीं तरमीम में जो सिंध की तकसीम है, आपको पता है, पीपल्स पार्टी उस पर हुकूमत भी छोड़ने पर तैयार है। तहरीक इंसाफ के साथ वो हाथ मिलाने पर भी तैयार है, शहबाज शरीफ के अदम एतमाद के लिए भी तैयार है, हुकूमत गिराने के लिए भी तैयार है। ये मैं आपको इनके अपने अल्फाज बता रहा हूँ। नून लीग के पास वक्त देने को कुछ नहीं है, और वो हुकूमत छोड़ने पर भी तैयार नहीं है। अगर आप इनकी सिर्फ बातें सुने तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि इनकी हुकूमत बस आखिरी लम्हात का, आखिरी सांसों पर, कि मोहसिन नकवी को वजारत उज़्मा ये दे नहीं सकते, शहबाज शरीफ तो नहीं छोड़ेगा। इसलिए इस वक्त इनका भी बहुत बड़ा डेडलॉक नज़र आ रहा है, और यही मामला इमरान खान के मामले से जुड़ा हुआ है। इस पर एस्टेब्लिशमेंट ने अपना ये सबसे बड़ा कार्ड इसीलिए खेला है कि हम इमरान खान को अस्पताल मुंतकिल करेंगे और डराएंगे, इमरान खान बाहर आ जाएगा, निज़ाम ख़त्म होगा, ज़ाहिर है उसमें वजारत उज़्मा पंजाब की हुकूमत जाएगी। तो नून लीग ने उसके बाद फिर इमरान खान के अस्पताल वाले मामले से सारी वारदात शुरू की। अब ये कल पता चलेगा कि एस्टेब्लिशमेंट करती क्या है। ये तो अभी तक कह रहे हैं हमारा किरदार नहीं है, ये शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी और फील्ड मार्शल हैं, तो देखें सारे एक ही थैली के चट्टे बट्टे, माफ़ कीजिएगा, इनमें फ़र्क कोई नहीं है। इमरान खान के मामले पर, इक़्तिदार के मामले पर, या खाने पर जिस तरह हाथ की पाँचों उंगलियां जुड़ती हैं, इस तरह इकट्ठे हैं, इसमें कोई फ़र्क नहीं। लेकिन नज़र आ रहा है डंडा, ये जो डंडा होता है ये सारा कुछ ठीक करता है। लंदन प्लान के लिए भी ये सारे तैयार हैं। बरतानिया से पहला जो ख़त जारी हुआ, और अब इसहाक डार की लंदन में जो दौड़े हैं,
یہ یاد رکھیں کہ برطانیہ میں ان کی انٹری ہوئی، وہیں سے حکومت بننی تھی، وہیں سے خان کی حکومت گرائی گئی تھی، یہ معاملہ وہیں شروع ہوا تھا، اسی لیے دوبارہ وہیں کا رخ ہو رہا ہے۔ اب وہاں پر کتنی تبدیلی آتی ہے یہ ظاہر ہے، وہاں کا وزیر خارجہ اگر آپ کو پبلک میں یہ بیان دیتا ہوا نظر آیا تو پھر تو برطانیہ کی پالیسی واضح ہے۔ فی الحال برطانیہ میں کوشش یہی جاری ہے کہ عمران خان کو ہر صورت میں اسپتال منتقل کروا، یہ وہاں برطانوی حکومت کی میں بات کر رہا ہوں، کل رات میری بڑی تفصیل سے بات ہوئی۔ اب جو حکومت کی واردات ہے اس میں پیمز اسپتال بھی جہاں لے کر جایا گیا، وہ بھی اب کہا جا رہا ہے پیمز اسپتال نہیں تھا، سیف ہاؤس تک ہوئی، کیونکہ وہاں پر کوئی سہولت ہی نہیں تھی۔ پیمز کے تو حالات آپ کے سامنے ہیں، وہاں تو یا تو مشینیں خراب ہیں یا پھر عمران خان کا جو علاج کرنے والے ڈاکٹر تھے ان کو ایکسیس ہی نہیں دی گئی۔ یہاں پر عمران خان کی جو سی ٹی سکین کرنا تھا، اینجیوگرافی کرنی تھی یا بلڈ ٹیسٹ کرنا تھا، اس کے انتظامات ہی نہیں تھے۔ بلڈ پریشر صرف چیک کر کے آنکھ میں انجیکشن لگا کے انہیں رخصت کیا گیا، یہ میرے پاس اطلاعات آئی ہیں، اب میں نام نہیں لوں گا، لیکن ڈاکٹروں کے پاس یہ سہولت نہیں تھی۔ اب یہ غیر ملکی صحافی اور یوٹیوبر وہاں گئے، انہوں نے علاج کروانے کے لیے پیمز، اور وہاں کی ناقص صفائی، گندگی اور بدترین انتظامات دے کے وہ بیچارہ اپنا علاج ہی بھول گیا۔ تحریک انصاف کو اور عمران خان کو تو دیکھیں علاج کے لیے شوکت خانم کا نام دینا چاہیے تھا، لیکن بہرحال کیونکہ یہ آپ کی مرضی ہوتی ہے، آپ جہاں سے مرضی علاج کروائیں، اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں۔ شفا انٹرنیشنل میں بھی فیملی خود ظاہر افورڈ کر رہی ہے، جج نے بھی کہا ہے اپنے پیسے دیں، وہ دینے کو تیار ہیں۔ اب جو وجوہات بتائی جا رہی ہیں وہ صرف عمران خان کو ظاہر ہے مزاحمت سے توڑنے کے لیے، ڈیل کے لیے آمادہ کرنے کے لیے کوشش۔ عمران خان کو چونکہ اللہ نے وہ ہمت اور طاقت دی ہے کہ وہ برداشت کر رہا ہے، اعصاب اس کے مضبوط ہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو سے اس جیل کا موازنہ اکثر کرتے ہیں ہم لوگ، ضیاء الحق کا، عاصم منیر کا موازنہ کرتے ہیں، لیکن کرنل رفیع الدین کی کتاب آپ پڑھیں، ذوالفقار علی بھٹو کو 1.5 سال جیل رکھا گیا تھا، عمران خان کو 3 سال ہو گئے، دگنا وقت۔ ذوالفقار علی بھٹو کو ابتدائی بیڈ بھی دیے گئے، وکلا بھی دیے گئے، سگار بھی دیے گئے کہ یہ مان جائے گا بات جو بھٹو منوانا چاہتا تھا۔ 5 مہینے یہ بھٹو کے ساتھ نرمی کرتے رہے، لیکن جو آخری 10 مہینے تھے کرنل رفیع الدین کی کتاب میں، اس میں ذہنی ٹارچر، جسمانی ٹارچر، پسلیاں ٹوٹنا، تشدد ہونا، فیملی سے ملاقاتیں بند ہونا، پھانسی کے بعد تدفین محدود، اور پھر جو میت کی انہوں نے بے حرمتی کی، وہ اعضاء کی تصویریں تک کھینچتے رہے تاکہ پروپیگنڈا کریں یہ مسلمان نہیں تھا، قید تنہائی میں بھی ڈالا، موت کی چکی میں ڈالا۔ اب یہ تشدد اسی لیے تھا کہ وہ بھٹو بھی نہیں ٹوٹ رہا تھا، وہ برداشت کر رہا تھا، لیکن اس کی بس ہوگی، اس نے کہا پھر مجھے مار ڈالو یا آزاد کرو، یہ ظلم برداشت نہیں ہو رہا، کیونکہ انسانی ذہن کی آپ کو پتہ ہے جسم کی ایک برداشت ہے۔ اللہ نے خان کو ایک سپر ایتھلیٹ ہونے کی وجہ سے ایمان کے حساب سے جو مضبوط بنایا، یہ اللہ کی طرف سے طاقت آتی ہے، یاد رکھیں۔ یہ جو دگنی جیل 3 سال سے خان برداشت کر رہے ہیں، ذوالفقار علی بھٹو بھوک ہڑتال پہ مجبور ہو گیا تھا۔ وہاں پہ جب اس کی نظر ثانی کی درخواست مسترد ہوئی تو بھٹو نے 9 دن بھوک ہڑتال کی، اس کو اسٹریچر پر لے کے جانا پڑا، لیکن یہ بد کردار یزیدی جنرل ضیاء الحق تھا۔ اور فرق صرف یہ ہے کہ پاکستان کے وہ حالات نہیں تھے جو آج ہو چکے۔ بھٹو بہت بڑا لیڈر تھا لیکن سندھ کا زیادہ لیڈر تھا، پاکستان میں مقبول تھا بہت، لیکن عمران خان جیسے اعصاب بھی نہیں تھے، نہ عمران خان جیسی مقبولیت تھی، نہ 90% ایسی حمایت تھی، نہ انٹرنیشنل ہیرو تھا۔ وزیر اعظم بننے سے پہلے خان ہیرو تھا، یہ یاد رکھیں، اور آج والے حالات بھی نہیں تھے۔ آج حالات دیکھیں، اب تحریک انصاف میں جو پاکستان کی سب سے بڑی لارجسٹ پارٹی ہے، 2 طرح کے لوگ موجود ہیں۔ ایک ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ خاموش ہو جائیں، خان کو ملاقاتیں اور علاج کروانے کے لیے جو آفر ملے تسلیم کر لیں، عمران خان کی جان اور صحت ہمارے لیے انتہائی اہم ہے، یہ ایمرجنسی بنیادوں پہ ہمیں حل کرنا ہے۔ بات ان کی اس لحاظ تک درست ہے، یہ کہہ رہے ہیں بعد میں ہم مزاحمت پہ جاتے ہیں، لیکن وہ میرے خیال میں 15 سے زیادہ 20 لوگ رہ گئے ہیں، زیادہ نہیں ہے۔ جو مزاحمتی گروپ ہے وہ برتری میں آ چکا ہے، اکثریت جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ یہ مصلحت، یہ سیاسی تقاضے سائڈ پہ رکھیں، اور صرف ایک ہی طریقہ ہے وہ مزاحمتی تحریک کا، اس میں گرمی سردی بہار خزاں حالات تیاریاں ان کو سائڈ پہ کریں اور صرف جائیں مزاحمت کی طرف۔ اور سہیل آفریدی چلے گئے، اب اس مزاحمتی گروپ میں یاد رکھیں عمران خان کا جو پیغام آیا بڑا واضح پیغام تھا۔ اب خیبر پختونخوا میں جو سب سے اہم کردار ہے وہ جنید اکبر کا، کیونکہ ماضی میں تو علی امین گنڈا پور کے حوالے سے کہتے تھے کہ صوبائی سطح پر وہاں وسائل اور رکاوٹیں تھیں، وہ علی امین کی وجہ سے، اب وہ نہیں ہے، اب احتجاج لانگ مارچ میں کوئی رکاوٹ نہیں ہو، اسی لیے یہ مزاحمت میں آپ کو زور بھی نظر آ رہا ہے کیونکہ اس میں انتظامات بڑے اہم ہوتے ہیں۔ اب یہاں ایک اور بڑی اہم چیز جو تحریک انصاف کے رہنما جو ہیں سیاست میں چونکہ ابھی تک اس لیول پر نہیں پہنچے کہ جس لیول تک اسٹیبلشمنٹ کی سسٹمیٹک چال بازیاں ہیں، ڈبل کراسنگ ہے، بنارسی ٹھگوں والا معاملہ ہے جس میں پھنس جاتے ہیں۔ اسد عمر نے کل ایک بیان دیا، اگر آپ غور سے سنیں، جب عمران خان نے جنرل باجوہ کو یہ کہا کہ جنرل صاحب یاد رکھیں 22 سال کی میری محنت ہے سیاست میں، پھر اس مقام پہ پہنچا ہوں، میں جانتا ہوں کہ سیاست کیا ہے، کون کیا کر رہا ہے، کیا ہو رہا ہے۔ تو جنرل باجوہ نے اس میٹنگ سے نکل کر اسد عمر سے کہا کہ عمران خان کو بتانا کہ ہمارا 75 سال کا تجربہ ہے، ہم 75 سال سے یہی کر رہے ہیں۔ اب یہ انتہائی اہم بات ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ جو 4 سال میں پاکستان کی سب سے بڑی لارجسٹ پارٹی کو کارنر کر کے، عمران خان کو جیل میں ڈال کے، تحریک انصاف کو، عوام کو اندھی طاقت سے، ظلم سے، جبر سے، سازشوں سے، اندرونی سطح پر بھی توڑتی رہی، یہ ان کا 75 سال کا تجربہ ہے۔
تحریک انصاف کے بہت سے رہنماؤں کو آپ کو سوروار نہ ٹھہرایا کریں، یہ جرنیل واقعی بڑے فنکار ہیں، بہت فنکار ہیں۔ سہیل آفریدی تو ISF سے آئے ہیں، گراؤنڈ لیول سے ہیں، لیکن جن کے ساتھ ان کا مقابلہ یہ قائد اعظم محمد علی جناح سے لے کے بھٹو سے لے کے ابھی تک دیکھیں عالیہ شریف زرداری کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ یہ جو کچھ 4 سال میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ آپ کے سامنے ان کی فنکاری، یہ بھی جو پمز میں انہوں نے کیا۔ عمران خان کے بس ایک ایک بیان پر عمل کریں، یہ ان کے لیے سیاسی رہنمائی اور کتاب ہے۔ سہیل آفریدی حقیقی مزاحمت پہ جائیں، اسٹریٹ موومنٹ میں تیزی لائیں، عوامی دباؤ جو آرگینک پاورفل مزاحمت کا ایک مضبوط پبلک پریشر ہے، بس اس طرف جائیں، یہ ٹیبل تک پہنچیں گے۔ اور پھر ان کے سامنے ایران کی مثال ہے، یا انگریزی کا محاورہ ہے offense is the best defense۔ تو مریم نواز یہ سمجھ گئی تھی، آپ کو یاد ہوگا، ان کا راستہ اور مقصد کچھ اور تھا، حکومت میں لانا چاہ رہی تھی، نواز شریف کو نکالنا چاہ رہی تھی، اور نہ کچھ سمجھ بیٹھی ہے۔ پاکستان کی نوجوان نسل بھی ان کے ساتھ نہیں تھی، نون لیگ کے رہنماؤں کو لوگ پسند نہیں کرتے، نفرت کرتے ہیں، کیونکہ وہی گھسی پٹی کرپشن والی، خاندان کو نوازنے والی، وہی روایتی بد کردار سیاست عوام نہیں مانتی، اسی لیے نہ وہ مقبول ہوئے نہ قبول ہوئے۔ خان کی مقبولیت بھی ہے اور قبولیت بھی ہے، یہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ نظریہ ہو رہا ہے۔ یہاں مزاحمت تحریک انصاف صرف دکھائی، یہ 2-3 دنوں میں معاملہ حل کی طرف جا سکتا ہے۔ اب صورت دیگر کیا ہوگا، یہ آپ دیکھیں، پارٹ آپ نے بڑے غور سے سمجھنا ہے، اور ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ تک بھی یہ پیغام پہنچنا چاہیے کہ جو ہم کہتے ہیں نا 3 صوبے خدا نخواستہ اللہ رحم کرے ٹوٹ سکتے ہیں، سول وار خدا نخواستہ ہو سکتی ہے، جنریشن زی، کسان مارچ، تحریک انصاف، لانگ مارچ، دھرنے، ہڑتالیں، بلوچستان، کشمیر اور KP کے حالات، دہشت گردی میں پہلے نمبر پر ہونا، معیشت تباہ ہونا، ادارے مفلوج ہونا، عدالتی نظام تباہ ہونا، پھر چاہے صدارتی نظام لائیں، 28ویں ترمیم لائیں، صدر بنے، جو مرضی کریں۔ اب عمران خان نے دیکھے اس پورے معاملے پر ہاتھ رکھا ہوا ہے بخدا، اور محفوظ رکھا ہے پاکستان کو، ورنہ کیا ہو سکتا ہے میں آپ کو بتا دوں، آنگ سان سوچی نے ہاتھ نہیں رکھا۔ عمران خان کی حکومت 2022 میں آپ کے سامنے گرائی، جو حالات ہوئے آپ جانتے ہیں، اب اس کی تفصیل میں اب تھوڑی سی بتا چکا ہوں۔ 2021 میں اسی طرح میانمار میں بھی ہوا، وہاں کی رہنما تھی آنگ سان سوچی، ذرا غور کیجیے اس بات پہ۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج فوج نے وہاں اپنے شہری دیہی علاقوں میں بمباری کی ہے بڑے وسیع پیمانے پہ، اور وہاں عوام کو مارا ہے۔ وہاں کے حالات بالکل پاکستان جیسے میانمار، اسی لیے شاید آپ کو جلدی سمجھ آ جائے کہ نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ پاکستان میں جو بلوچستان کے صرف حالات آپ اٹھا کے دیکھیں، انٹرنیٹ بند ہے، 2 دن پہلے وہاں پولیس اسٹیشن اڑایا گیا تھا، وہاں آپ دیکھیں لوگ جس طرح اکٹھے ہیں۔ اب وہاں حملے اتنے سکون سے ہو رہے ہیں بغیر مداخلت کے، کالعدم تنظیمیں پولیس کی گاڑیاں، فوج کی گاڑیوں پر جھنڈے لگا کر گھومتے ہیں، وہ گھات لگا کے فوجی گاڑیوں پر حملے کرتے ہیں، پھر ان کی لاشوں کی بے حرمتی تک کر رہے ہیں۔ میں ایک لاوارث صوبے کی طرح نظر آ رہا ہے۔ KP کے حالات بھی ایسے ہی ہیں۔ اب میں آپ کو یہ کیوں بتا رہا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دونوں آپ نے اپنے سامنے غور سے سنو، کیونکہ صرف پیغام آپ تو نہیں سنتے، اور بھی آپ کو پتہ لوگ سنتے ہیں، تاکہ انہیں یہ بات سمجھ آئے۔ ہمارا مقصد سمجھانا ہے کہ جمہوریت کو رول بیک کرنے اور اس کے بعد منتخب جمہوری رہنماؤں کو اغوا کرنا، جیسے آنگ سان سوچی کو کیا، وہاں کے آرمی چیف نے تختہ الٹا میانمار میں، فارم 47 جیسی حکومت بنائی، پاکستان جیسے حالات تھے، جبری قید میں اس کو رکھا۔ جنرل من آنگ جو آرمی چیف بنا، جیسے 28ویں ترمیم پاکستان میں آپ سنتے ہیں، وہاں صدارتی نظام سنتے ہیں، وہ میانمار میں صدارتی نظام لے بھی آیا، اس نے بظاہر ملک پہ کنٹرول کر لیا، صدر بن گیا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ 5 سال میں جمہوری عمل کو روکنے کے چکر میں وہاں لوگوں نے پھر ہتھیار اٹھا لیے۔ میانمار میں 5 مسلح گروپ بنے ہوئے ہیں، نسلی مسلح تنظیمیں ہیں، پیپل ڈیفنس فورس ہے وہاں کی، جس طرح یہ PTI ہے، سیاسی جماعت ہے، لیکن یہ جمہوریت والے ہیں۔ جو دوسرے گروپ ہیں جنہوں نے اسلحہ اٹھایا، اراکان آرمی ہے اس میں، کاچن انڈیپینڈنس ہے اس کے اندر، اور یہ اتنے مضبوط ہو چکے ہیں کہ 7 صوبے ہیں میانمار کے اور 5 پر انہوں نے قبضہ کر لیا۔ ذرا غور سے سنیں کہ فوج کے پاس اب صرف وہاں بانگون، منڈالے اور نیپاڈو، یہ ان کے بڑے بڑے شہر ہیں پاکستان کی طرح، یعنی کہ اہل پنجاب ہے، پنجاب رہ گیا۔ جو سرحدی علاقے ہیں جیسے بھارت کے ساتھ، چین کے ساتھ، تھائی لینڈ کے ساتھ یا بنگلہ دیش، وہ مکمل طور پر جا چکے ہیں، مسلح گروہ لے گئے ہیں۔ وہ سرحدی علاقے 40% تو پہلے ہی اس کا حصہ بن چکے ہیں، میانمار سے وہ الگ ہو چکے ہیں۔ اب جرنل کی جو حکومت ہے وہ صرف دارالحکومت پر ہے، یا ان علاقوں پر جن پر وہ فوج قابض ہے، باقی دہشت گرد اور باغی قرار دے کے اب ان پر فضائی بمباری میں کلسٹر بم مارے جا رہے ہیں، کیونکہ زمینی کنٹرول فوج کا مکمل ختم ہو چکا ہے۔ وہ یا تو ڈرون حملے کر سکتے ہیں یا فضائیہ کے جہازوں کے ذریعے بم گرا سکتے ہیں، اور کوئی راستہ نہیں۔ شہری آبادیوں پر، اسکولوں پر، اسپتالوں پر، پناہ گزین کیمپوں پر یہ کلسٹر بمنگ سے 50 سے 70 سال کے بزرگ اور مذہبی خانقاہوں پر، وہ جو بدھسٹ ٹیمپلز ہیں، بدھ خانقاہیں ہیں، ان پر اور ملک کو مکمل انہوں نے تباہ کر دی ہے۔ یہ حالات میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ آپ کو سمجھ آئے کہ یہ ہوتا ہے کہ صدر بھی بن جائیں۔ تو پھر ایران امریکہ کے جو معاملات ہیں وہ الگ پاکستان کی طرف آ رہے ہیں۔ وہاں بھی ڈونلڈ ٹرمپ نے فیلڈ مارشل کے کندھے پر بندوق ایک دفعہ پھر رکھ دی ہے، سالسی کی ایک دفعہ پھر وہ تیاریاں، پچھلا مفاہمتی معاہدہ تو آپ کو پتہ ہے ناکام ہو گیا، فیلڈ مارشل کو اب ایران بھیجا ہے، لیکن اس دفعہ ان کی ناکامی کے بعد یہ فارغ ہے، یہ ان کی آخری کوشش ہے۔ اس کی وجہ
ایران نے جو اپنی حالیہ سفارتکاری کی ہے خاص طور پر چین کے حوالے سے، اور ترکی اسرائیل جو آپس میں آمنے سامنے آگے کشیدگی سے، اس کا ایران کو بہت بڑا فائدہ ہو رہا ہے۔ کراچی اسلام آباد نور خان ایئر بیس پر ترکی چین کے باہر کی ٹرانسپورٹ طیارے زیان 20 کی اطلاعات آ رہی ہیں، غیر معمولی نقل و حرکت ریڈار پر نظر آ رہی ہے۔ ٹریکنگ سسٹم میں آپ دیکھیں بین الاقوامی مشقوں میں یا تو اضافہ ہوتا ہے، چین نے اپنے وہاں اسکواڈرن بھیجنے تھے، لیکن کراچی اسلام آباد میں اچانک ظاہر اب یہ پیٹرول بھرنے تو نہیں آئے، پیٹرول آئی کوئی نہیں۔ دوسرا، مشترکہ دفاعی منصوبوں میں جو JF-17 تھنڈر وغیرہ ہیں، یہ اس کی ترسیل کے لیے استعمال ہوتے رہتے ہیں، لیکن ابھی کوئی ایسی جنگ نہیں چل رہی کہ پاکستان کی ضرورت ہو۔ عسکری جو ٹرانسپورٹ طیارے ہیں عام طور پر ان میں معاشی اشیاء تو نہیں آتی، اس میں تو ظاہر ہتھیار آتے ہیں یا پھر زمینی راستے سے جو مال پہنچانا ہوتا ہے۔ اب چین اس وقت یاد رکھیں ایران کا سب سے بڑا دفاعی اور اسٹریٹجک اور معاشی پارٹنر ہے، یہ بھرپور مدد کرتے ہیں اسلحے کی، میزائلوں میں، معیشت میں۔ دوسری طرف ترکی اور اسرائیل کا جو معاملہ بھی بڑا ہے، جہاں شام میں ترکی اور اسرائیل کے جنگی جہاز بالکل آمنے سامنے آ گئے تھے۔ اسرائیل نے ترکی کی فوج پر وہاں باقاعدہ بمباری بھی کی، ترکی کے وہاں 20,000 فوجی بھی موجود ہیں شام میں۔ نیتن یاہو ترکی پر حملے کی دھمکیاں دے رہے ہیں۔ اب اس میں جو سب سے بڑا معاملہ سامنے آیا ایران کی طرف سے دعویٰ کہ ایک طرف تو انہیں مکہ معاہدے میں سعودی عرب کی طرف سے پیشکش کی گئی ہے، باقاعدہ دعوت نامہ دیا گیا ہے۔ 7 اگست کو محمد بن سلمان نے اردگان اور شہباز شریف والے معاہدے میں انہیں بھی شمولیت کا کہا، یہ ان کے پارلیمنٹ کے بیدی رحیمی ہیں افیئرز کے، انہوں نے خود انکشاف کیا ہے، اور یہ ڈونلڈ ٹرمپ کو پیغام دیا کہ یہ دیکھو آپ کے جو اتحادی ہیں، جن میں ایک اتحادی ہیں آپ کے، دوسرا نیٹو کا رکن ہے ترکی، اور تیسرا ایٹمی طاقت ہے پاکستان، یہ ہمیں کہہ رہے ہیں آ جائیں آپ بھی شامل ہو جائیں سب سے بڑی طاقت بن کر۔ اب یہ بیان جو پھر اس کے بعد ایران کا بھی آیا کہ اگر اسرائیل نے ترکی پر حملہ کیا جس کی تیاریاں کی جا رہی ہیں تو ایران پھر ترکی کا ساتھ دے کے اسرائیل کو تباہ کرے گا۔ اب ظاہر ہے ترکی پر حملہ ایران برداشت نہیں کرے گا، یہ ان کی جو محمد باقر غالباف ہیں اسپیکر، انہوں نے بھی کہا ہے کہ نیا جو سیکورٹی سٹرکچر بن رہا ہے، پڑوسی ممالک سے ہماری پیغامات پر بات چیت کی تصدیق وہ کر رہے ہیں، اور اسرائیل کی کہہ رہے ہیں بدماشی ہم اس خطے میں تسلیم نہیں کریں گے۔ تو یہ اگر اتحاد بنتا ہے تو پھر ظاہر ہے پھر معاملہ سارا ہی الٹ جانا ہے۔ تو یہاں تو ٹرمپ کو پھر آپ کو پتہ ہے ضرورت نہیں ہے، اور ویسے بھی ابھی امریکہ کی جو معاشی پابندیاں ہیں اس پہ امریکی وزیر دفاع جو سابق ابھی لیون پینٹا ہے، اس نے کہا یہ پابندیاں کامیاب نہیں ہو سکتی۔ CIA کے ڈائریکٹر ہے، اوباما کے دور کے وزیر دفاع، یہ سب کہہ رہے ہیں کہ 50 سال سے ایران تو اپنے جوہری پروگرام یا جو سرگرمیاں ان کی، اس میں معاشی پابندیاں کامیاب نہیں ہوں گی۔ ان کے پاس 40 سال کا تجربہ ہے، یہ مزاحمتی معیشت کا تجربہ ہے، ان کا وسیع اسمگلنگ نیٹ ورک 40 سال سے روس چین کے ساتھ ہیں، تیل وہ خرید رہے ہیں، پراکسی نیٹ ورک ان کا بنا ہوا ہے۔ تو معاشی جنگ میں بھی جو مدد کر رہے ہیں ایران کے مخالف، انہیں بھی ایران نے سمجھایا ہے کہ پھر حملے ہمارے توڑے در ہی ہوں گے، تیل کی برآمد روکنے کے لیے متبادل راستے نہ بنائیں، ہمارے ساتھ معاہدہ کریں ورنہ پھر سیدھے ہو جائیں۔ تو ظاہر ہے اب اس مارکے میں جو بھی کامیاب ہوگا ظاہر ہے ایران ہی نظر آ رہا ہے، اور یہ پھر جو سفارتی کوششیں ہیں یہ ویٹ اینڈ سی والی پالیسی، جتنا وہ وقت گزار دیں، ٹرمپ کا الیکشن قریب آتا جا رہا ہے، پھر ظاہر ہے فیلڈ مارشل کی جو آخری کوشش اگر کامیاب نہ ہوئی تو پھر ٹرمپ بھی گیا اور یہ بھی گئے، تو ستمبر اکتوبر نومبر میں تو معاملہ ویسے ہی حل ہونے کی طرف نظر آ رہا ہے۔ تو باقی جو بھی ہو اللہ تعالیٰ پاکستان پہ رحم کرے، اپنی دعاؤں کا جو رخ ہے وہ پوری دنیا پہ ہونا چاہیے، لیکن پاکستان پہ خصوصی کیونکہ حالات ایسے ہیں۔ اپنا خیال رکھیں، انشاءاللہ اگلے ویلا تک مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔